जो शाह साहब ने मुंह में कीले डाल के कहा कि आप तकलीफ ट्रीट कर रहे हैं, अगर ये मैं साबित ना कर सकूं मेरा गला काट दूं। कबल इससे केस के ऊपर तबसरा करूं, शेख सादी मरहूम बड़ी खूबसूरत बात कह गए और मैं समझता हूं कि निचोड़ निकाल गए। महालस्त सादी के राहे सफा, महालस्त सादी के राहे सफा, तुआ रफ्त जुज दर पे मुस्तफा। मतलब ये है, फारसी का शेर है शराजी का, शेख सादी शराजी। वो कहते हैं कि ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई बंदा तसव्वुफ के, विलायत के, रूहानियत के रस्ते पर चल भी पड़े जुज दर पे मुस्तफा, मगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते से हट गया हो। ये याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते से हटकर उनकी नाफरमानी और उनकी अताअत से दस्तबरदार होकर कोई शख्स अगर ये चाहेगा कि वो वलीउल्लाह, सूफी, बाबा, बुजुर्ग बन जाए, तो और अगर आप उसको मान जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं है फिर इस्लाम क्या है, आप जानते नहीं है कि इस्लाम की रूह क्या है, आप जानते नहीं है कि इस्लाम में ज़ुहद और तकवा क्या है, आपको इल्म ही नहीं है। अब यहां मैं बुनियादी तौर पर दो तीन बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले सैयद इकरारुल हसन, जो कि पाकिस्तान में एक बड़े बेहतरीन एंकर माने जाते हैं सोशल अवेयरनेस के हवाले से, यहाँ रिश्वत का मामला हो, मिलावट का मामला हो, विमेन हरासमेंट का, रेप का मामला हो, गल गपट का मामला हो, चोरी चिकारी का, रिश्वत का मामला हो, इसी तरीके से जाली पीर जो इस्लाम के और तसव्वुफ के नाम पर तमाशे और पाखंड करते हैं, इस तरह के मामलात हों, इनको एक्सपोज करने के हवाले से सैयद इकरारुल हसन एक अपना ही नाम रखता है। मगर यहां एक चीज मैं ये जिक्र करना चाहता हूं कि जनाब, मैं ये समझ रहा था कि जब सैयद इकरारुल हसन ने 14 फरवरी को, जो कि आज है, डेट दी थी, वो वाली डेट नहीं यार, आप लोग ना बस बहुत खतरनाक लोग हो, आपके सामने बोलते हुए भी मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। 14 फरवरी अब आ गई थी कोइंसिडेंटली, तो वो डेट दी उन्होंने, वो दूसरी डेट नहीं थी। तो उस वक्त उन्होंने डेट देनी थी इस चीज के ऊपर कि मैं आपके आस्थाने पर आ रहा हूं और आकर बात करने लगा हूं, और मैंने आपके सामने ये चीज रखनी है कि जनाब ये टीटो पार्टी और ये चुप चुप जो आपने फू फू मारकर जो ये बदबूदार फूंके मार रहे हैं, इन बदबूदार फूंकों का मैंने पोल खोलना है। ये उन्होंने मामला रखा, ठीक है। हाँ, नीचे एक भाई कह रहा है 300 से छुप करें तो 3,500 हो जाते हैं। हाँ, ये वही है, चुप, ये वही वाली चीज है। अच्छा, उसने कहा मैं आकर ये करूंगा। मैं ये सोच रहा था कि इकरारुल हसन के प्रोग्राम सरेआम नामी जिसने देखे हैं ना, वो बंदा तो क्रिस्टल क्लियर इस चीज पर होगा कि 14 फरवरी 2024 तो क्या, ये 31 फरवरी 2070 में भी हक खतीब शहनशाह साहब उनको अपनी दरगाह बिलावड़ा शरीफ के अंदर आने नहीं देंगे। ये मैंने अपने माइंड में बनाया हुआ था, मगर टोटली कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड इकरारुल हसन साहब गए हैं, उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से मेहमानों की तरह उनको अंदर बिठाया है, गपशप की है, और उसके बाद जो भी तमाशा करना था किया है। वो तो बाद में आपने देख लिया अभी वीडियो के अंदर, जो भी तमाशा हुआ, शोर शराबा हुआ, मगर कम से कम उसने एंटर करके चाय पानी पूछा, मेहमानों की तरह बिठाया इकरारुल हसन को। मैं सोच रहा था निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, इकबाल कहा करते थे। तो हक खतीब साहब इस मामले के अंदर तो बहुतों से बेहतर निकले कि जो आने की दावत तो देते हैं मगर दरवाजे से ही वापस भेज देते हैं, फिर चाहे कोई कराची से आए या इस्लामाबाद से या लाहौर से। अब ये लाहौर वाला मैंने जो कहा है वो कुछ हमारे अपने हैं, नाम नहीं लेता मैं क्योंकि मकसद है मसला समझाना। मैं ये कहने लगा हूं कि हक खतीब ने कम से कम मेहमान के तौर पर एक्सेप्ट किया है। हाँ, दरवाजे खोले हैं, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, वो वाला चक्कर नहीं किया, बल्कि पुलिस इधर से आई हुई थी। खैर 12 बजे पुलिस का होना जरूरी है, मगर आंटी कम वक्त 12 बजे के बाद बुला लेती है ना। दिक्कत ये है भाई, कार्रवाई शुरू ही 12 बजे के बाद होती है। तुम्हारी यार खुदा खौफ करो, मुझ पे भी किसी पार्टी का फतवा लगवाना यार, किसी पे थानवी रसूलुल्लाह का फतवा लग रहा है, किसी पे चिश्ती का लग रहा है, मेरे ऊपर भी लगवाओगे क्या? है तुम्हारी ये दो हाथ जुड़े हुए हैं, तुम्हारी मेहरबानी, मुझ पे ना को फतवा लगवाना यार। मैं बड़ा डरपोक आदमी हूँ, आपकी मेहरबानी यार। मेरी कोई पार्टी शार्टी नहीं है। तो सवाल ये है कि हक खतीब साहब ने एंट्री करवा दी। अब जो तमाशा लगा है वो तमाशा बड़ा खतरनाक लग गया। इतना तो मैं जानता हूं कि हक खतीब के सामने बैठने का
کچھ معاملہ یہی ہونا تھا، یہ تو حقیقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک مولانا صاحب نے، جن کا نام ناصر مدنی صاحب ہے، جانو آئی ایم ان مسجد، وہ والی سرکار، تو ناصر مدنی صاحب پہلے ایک بار، اس کے بعد ان کو بازو جھیلنا پڑا تھا، جس کتاب نہ لاتے ہوئے پریس کانفرنس کرنی پڑی اور دیوار کی طرف منہ کر کر قمیض اٹھا کر کیمرے میں زوم کر کر دکھانا پڑا کہ سر ادھر بھی مارا ہے، سر ادھر بھی مارا ہے، اور وہاں مارا ہے جہاں جہاں ہم دکھا نہیں سکتے۔ وہ تو بےچارہ پھر جا کے لوگوں نے تعزیت بھی کی۔ اقرار الحسن جو ہے یہ جرنلسٹ ہے، میں حقیقی معنوں کے اندر سمجھتا ہوں کہ اقرار الحسن نے بڑا دلیری کے ساتھ، صرف کیمرے پر بیٹھ کر نہیں میری طرح، صرف اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر نہیں میری طرح، صرف اپنے چینل پر بیٹھ کر نہیں میری طرح، صرف اپنے سٹوڈنٹس کو آگے بٹھا کر نہیں میری طرح، صرف پلانٹ ارتھ کے اوپر ٹیبل پر ہاتھ مار کر میری طرح نہیں، بلکہ اقرار الحسن نے جنرلی میدان کے اندر اتر کر آج کے ان پاکھنڈیوں کو للکارا ہے، اور للکار کر واقعی سید زادہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر تو وہ ہے بھی، کلیم ہی ہے نا، کلیم کر رہے ہیں تو ہم مانتے ہیں، آنر کرتے ہیں۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو اقرار الحسن صاحب تو میدان کے اندر نکلے ہیں۔ اب باقی جو کبھی کسی کے سامنے بیٹھے ہی نہیں، کبھی کسی کے منہ لگے ہی نہیں، کبھی کسی سے کچھ کہا سنا ہی نہیں، وہ اگر دوسروں سے گلا کریں گے تو چے مانا دار۔ دوبارہ یہ بڑی کام کی بات ہے کہ اقرار الحسن کو سپورٹ کرنا چاہیے، دلیر ماں کا بچہ ہے وہ، ماشاءاللہ، زندہ باد اقرار الحسن صاحب۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ ایک کتاب ہے، میں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں، ابن تیمیہ، لاکھ اختلاف آپ کریں، ان کا نام کسی وجہ سے دے رہا ہوں۔ ابن تیمیہ جو کہ 728 کے متوفا ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن والشیطان، ٹھیک ہے جی، یہ ان کی کتاب ہے، عربی میں ہے، غالباً میرے خیال سے تصوف کے نام سے شاید اردو کے اندر ہے، مگر میں غلط نہیں، یا پھر شاید اسی نام سے ہے، اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس میں فرق۔ بڑی پیاری کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، آپ لاکھ اختلاف کریں مگر اس کتاب، یعنی موضوع اتنا منفرد ہے، اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے ابن تیمیہ نے نالج کے اعتبار سے، تو پڑھنے والی کتاب ہے۔ میں نے قریباً کچھ 4-5 سال پہلے یہ میری نظر سے کتاب آئی تھی، جب ڈاماڈول تھا میں، تو اس وقت یہ کتاب آئی، کیونکہ وہ ڈاماڈول جب آپ ہوتے ہو تو آپ کریٹیکلی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہو، تو یہ کریٹیکل انالیسز ہے، تصوف کے نام پر جاری کیے ہوئے کچھ شیطانی پاکھنڈوں کو کریٹیکلی انالیسز کیا گیا۔ ابن تیمیہ کا نام اس لیے لیا ہے کہ ابن تیمیہ کو صوفیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے شام کے اندر، نمبر 1، ایک یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے مکارم الاخلاق نامی کتاب لکھ کر تصوف کا پازیٹیو امیج بھی پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن تیمیہ نے مجموعہ فتاوی کے اندر ایک پورا والیوم ہے تصوف کے نام سے، بلکہ میرے خیال سے 1.5 والیوم ہے، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم الجوزیہ، ابن قیم الجوزیہ، ان کی کتاب ہے مدارج السالکین بھی ہے، کتاب الروح بھی ہے، اور میرے خیال سے شاید اگر میں اغاثۃ اللحان یا لفحان اس طرح کر کے کچھ نام ہے اس کا، مجھے بھول رہا ہے، وہ بھی ان کی کتاب، اگر کسی نے پڑھنی ہو ضرور پڑھے۔ جو میں بات رکھنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ جیسے سعدی کا شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ محال سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز در پہ مصطفیٰ، یہ اس بات کا نقشہ کھینچتا ہے سعدی کا شعر کہ تصوف کے رستے میں اگر آپ نے جانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے آپ نکل نہیں سکتے، یہ تو کرسٹل کلیئر ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے اپنی طرف سے باتیں کی ہیں، آیت تو کوئی پیش نہیں کی، آیت ہم پیش کر دیتے ہیں، باقی قرآن کی مہر بھی اس پر لگ جائے۔ تو سورہ نساء ہے، یہ چیپٹر 4 ہے، ورس نمبر ہے 69، یہاں آپ نے دیکھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت قیامت میں معیت کے حوالے سے ذکر کر رہی ہے، جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے 4586، تو 4586 کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ جب آپ جہان فانی سے کوچ کرنے لگے تھے تو آپ الی الرفیق الاعلی اس طرح کر کے الفاظ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ کہہ رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے پتا چل گیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ جب بھی کسی نبی پر آخری وقت آتا ہے تو اس کو
دعا دی جاتی ہے، آپشن دی جاتی ہے کہ کیا آپ تاخیر چاہتے ہیں یا آپ آنا چاہتے ہیں واپس. حضرت عائشہ نے فرمایا. تو اللہ کے رسول یہ جملہ بول رہے تھے کہ میں اپنے رفقا کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے، اب آپ مزید زندہ نہیں رہیں گے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی چند دنوں کے بعد آپ کی وفات ہوئی. یہ آیت حضرت عائشہ نے کوٹ کی کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی ہیں کہ جن پر اللہ انعام کرے گا نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، کہ وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ بڑی پیاری رفاقت ہے. یہ چیز انہوں نے رکھی، بڑا پیاری دوستی ہے. اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے جس وجہ سے میں نے یہ آیت رکھی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی یہ انعام عطا کرتی ہے کہ نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی صحبت مل جائے، ان کی کمپنی مل جائے، ان کی گیدرنگ مل جائے. اللہ اکبر. تو یہ رتبے کیسے اطاعت کے بغیر مل سکتے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ جن رتبوں کی صحبت اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے ساتھ معلق ہے، وہ رتبے کیسے اطاعت کے بغیر مل جائیں گے؟ اب یہاں میں نے عمومی جملہ کہا ہے، مگر یہاں ہم چونکہ اولیاء اللہ کو یا جو صوفیاء اولیاء کی کیٹیگری میں خود کو ڈالتے ہیں اس حوالے سے پرکھنے کی بات کر رہا ہوں. صدیقین، کیونکہ نبی تو آنے سے رہے، نبی تو نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے. 4436، تھینک یو. ایک بھائی نے نیچے 4436، میں 4486 کہہ رہا تھا، اب چیک کر لیجئے گا 4436 ہے، پھر اس کا مطلب ہے میں نے 8 غلط کہہ دیا. بھائی نے کوٹ کر دیا حدیث نیچے. اچھا خیر، اب نبی تو آنے سے رہے کیونکہ لا نبی بعدی، تواتر کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہہ دیا. قرآن کی آیت ہے، قطعی دلالہ، قطعی الثبوت، خاتم النبیین ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اب صدیق، شہداء اور صالحین یہ اولیاء کی کیٹیگریز ہیں. اب یہ رتبے کی صحبت اطاعت کے بغیر نہیں مل سکتی، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ رتبے اطاعت کے بغیر مل جائیں؟ یہ قطعی نص ہے اس اعتبار سے کہ آپ نے کبھی کسی بندے کی ولایت کو یا کسی بندے کے نیک اور متبع ہونے کو جج کرنا ہو تو سوائے اس کے عمل کے نہیں ہوگا. تو یہ مثال لے لیں، آپ ایک ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کیونکہ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی ولی اللہ سچے جھوٹے کیسے پتا کریں، فلانا کریں، فلان کیسے پتا کریں. آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، میں آپ سے سوال کرنے لگا، کمنٹ میں بتانا ہے ڈاکٹر کو کیسے ویریفائی یا آپ ریئلائز کریں گے کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ ڈاکٹر ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے بات نہیں کی دور سے. کیسے؟ ڈاکٹر ہاسپٹل میں گئے ہیں، آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کوٹ پہنا ہوتا ہے ڈاکٹر کا، وائٹ کلر کا ڈریس کوڈ، یس اس نے کوٹ پہنا ہوتا ہے، ایسے ہی پہچانتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب پولیس والے، آرمی والے، یہ ساری مثالیں آپ خود سوچتے جائیں، کیسے پہچانیں گے؟ اپیرنس سے، یونیفارم سے، ایسے ہی ہے نا، ڈریس کوڈ، اس سے پہچانتے ہیں. اب کیا ہوا؟ مسئلہ بن گیا یہاں. مسئلہ یہ بن گیا کہ ولایت بھی پروفیشن بن گیا، اور پروفیشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے یونیفارم، وہ لوگوں نے پہن لیا. پروفیشن کے لیے ہوتا ہے یونیفارم، وہ لوگوں نے پہن لیا. جب لوگوں نے پہن لیا تو آپ جیسے ہاسپٹل میں داخل ہو کے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوٹ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے. ڈگری تو چیک نہیں کی، اس کا آپریشن تھیٹر تو چیک نہیں کیا، اس کی پریکٹس تو چیک نہیں کی، کیونکہ کئی دفعہ انٹرنی کے اوپر بھی آئے ہوئے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس نے کوٹ پہنے ہوتے ہیں پریکٹس کے لیے. آپ نے تو ٹرائی نہیں کیا، تو آپ کو لگ جائے گا دھوکہ. یونیفارم کی وجہ سے، پروفیشن بن جانے کی وجہ سے آپ کو یونیفارم نظر آیا، یونیفارم کی وجہ سے آپ کو یہ معاملہ لگا. اب قرآن نے کیا کہا تھا؟ قرآن نے کہا تھا عمل فیصلہ کریں گے. عمل سے خالی کھوکھلے. اب جہاں لمبے بال دیکھے، لمبی داڑھی دیکھی، بڑی سی پگڑی دیکھی، جبہ دیکھا، سمجھ لیا کہ یہ ولی اللہ ہے. یہ یونیفارم بن گیا نا، یہ تو کبھی بھی اتر سکتا ہے، کبھی بھی پہنا جا سکتا ہے. ہاں، فلموں کے اندر نقاب پڑھانے والے نے بھی یہی جبہ پہنا ہوتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے تھا ہمارے مسلمانوں کو شعور بیدار کرنے کے لیے کہ انسان کو اس کے عمل سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول یا دین کی اطاعت کر کتنی رہا ہے. اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی اطاعت کر رہا ہے
پھر ہم اسے نیک آدمی بھی تصور کر سکتے ہیں، ہاں آدمی طور پر نہیں. یہ مثال ہے. باقی ولایت ولی آسان لفظوں میں دوست کو کہتے ہیں. دوستی کا تعلق اتنا گہرا اور اتنا پرائیویٹ ہوتا ہے، اتنا سبجیکٹو ہوتا ہے کہ دوسرے انسان پر تو کھل ہی نہیں سکتا کہ میرا کس سے زیادہ پیار ہے، کس سے کتنی دوستی ہے. یہ تو دنیا کے سامنے آ ہی نہیں سکتا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عام لوگ چند لوگوں کو اولیاء اللہ کی ڈگری عطا کرتے رہیں، ان کو بزرگ اور صوفی اور بڑا مانتے رہیں، جبکہ ہمارے پاس خود بھی ایبلٹی نہیں ہے کہ ان کو جج کر سکیں یا پرکھ سکیں. صرف ایک ذات تھی، صرف ایک ذات، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جا چکے. اب ان کے بعد کوئی نہیں کسی کو ڈگری دے سکتا کہ فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ. کیا تم پسند کرتے ہو کسی جنتی کو؟ دیکھو تو اس کو دیکھ لو. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے کو پر مار سکے؟ کس کا اختیار ہے کہ جو یہ خبر دے سکے؟ یہ تو بات ختم ہو چکی ہے. تو آج وہ لوگ جن لوگوں کو اپنی آخرت کا پتہ نہیں، وہ اولیاء اللہ کے سرٹیفکیٹ دیتے پھر رہے ہیں. واہ، ہوا تھا سر قلم قاصدوں کا، اے تیرے شہر میں دستور دیکھا، اے ہم نے دیکھا ہے تمہارے پاس ہی. خیر، یہ گفتگو تھی. یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین، اللہ کے اولیاء علیہم الرحمہ والسلام والصلاۃ اجمعین، ان سب پر کروڑوں کروڑ رحمتیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کے دوست ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے تیرے دوست کون ہے، اے اللہ تو جانتا ہے تیرے محبوب کون ہے، یہ تو جانتا ہے، ہم نہیں. یہ ہم نہیں جانتے، اللہ کی ذات جانتی ہے، اسی لیے اس کے حوالے کر دو. بہت شکریہ. انہی دو ابتدائی پوائنٹ کے ساتھ میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میری بات اگر کسی کے دل کو دکھائی ہو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، مگر میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر بہت شکریہ. کہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے، بہت مشہور ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے رے. محمد سے وفا کہنے وہ بہت کچھ ہے، اس پر آگے بھی کہیں گے. کیونکہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، بس وفا ایک سے کرنی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھ ون اینڈ اونلی ازتک نقوی صاحب ماشاءاللہ آج موجود ہیں، ہمارے جناب بڑے پیارے گیسٹ بن کر آج انہوں نے ہمیں شرف بخشا ہے. تو آواز حق سٹائل میں ان کو ویلکم کرتے ہیں نقوی صاحب کو. اہلا وسہلا. حضرت کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم الحمدللہ السلام. میں بالکل ٹھیک. امید ہے انشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہیں. تمام ناظرین حاضرین سب کو سلام عرض. اللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. ویری ویری وارم ویلکم. آپ کی ماشاءاللہ گفتگو سے ہم نے بھی استفادہ کیا اور انشاءاللہ جزاک گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. میں ضرور چاہوں گا اگر آپ جو بات ہم کر رہے تھے اس پر اگر ذرا بھی بالکل اضافہ کرنا چاہیں تو ضرور کریں. میں صرف ایک بات کر دوں گا تاکہ آپ اس پر کرنا چاہیں تو ضرور پک کریں کہ یار آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں، اللہ کی ذات اپنا ایک نمائندہ انبیاء کی صورت میں بھیجتے ہیں، وہ نمائندہ اللہ کی ترجمانی کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ترجمانی کرتا ہے، اللہ اس سے ہم کلام ہے. اللہ اس جو ذات مطہر ہے ماشاءاللہ، جو نبی ہیں، ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوا ہے، تبھی ان کا خاص اہتمام ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں، شریعت کا ایک شوشہ انبیاء نہیں توڑتے نہ اس سے انکار کرتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ لوگ شریعت کو بدل دیں، شریعت پر عمل نہ کریں، شریعت کو پس پش ڈال دیں، اور اس کے بعد بھی پھر ولایت کا اور جناب بڑے بڑے عہدوں کا اور بڑے بڑے جناب اسٹیٹس کا کلیم کرنا شروع کر دیں. یہ ممکن کیسے ہے؟ ایک رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فداہ ابی و امی عبادت میں مشغول تھے، اس قدر غمگین تھے، اس قدر آپ اپنی امت کے لیے افسردہ تھے، اور اس قدر رؤوف اور رحیم تھے، حریص علیکم بالمؤمنین تھے کہ آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں اور آپ کا سر عاجزی و انکساری میں بارگاہ الہی میں جھکا ہوا تھا. آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ قیام کے لیے تو رکے ہوئے تھے، مگر دل مچل رہا تھا کہ میری امت کے لوگ ہدایت پا جائیں. ایسا سما تھا اور آپ جو ہیں وہ رو رہے تھے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا آپ حیران اور پریشان رہیں، آپ سوچ میں ڈوب گئیں، کیونکہ آپ اس رتبے کو، اس سلسلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے رسول اللہ جب فارغ ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اتنا پریشان، اتنی گریہ زاری اللہ کے سامنے، اتنی عاجزی ان کے ساری اللہ کے سامنے؟ اللہ کے رسول، آپ تو اس کے محبوب ہیں، آپ پر تو خاص کرم اور رحم ہے، آپ پر تو ایک ذمہ داری ہے جس کے عوض تو اللہ آپ کی طرف اس طریقے سے آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ آپ کو کسی قسم کی جو ہے نا وہ تنگی اور مشکل کا سامنا ہو، آپ اتنا عبادت میں مشغول۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں یار، بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ اور میں پھر اپنی طرف دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یعنی کہ ذکر بھی کرنا مناسب نہیں، میں اپنے آپ کو دیکھ کہتا ہوں ڈب مروئے، ہماری حیثیت اور اوقاتیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ افلا اکون عبدن، افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا عبدن شکور، شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، ہمبل بندہ نہ بن جاؤں کہ اس نے میرے پہ یہ خاص کرم فرمایا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز سمجھنا۔ انبیاء کو جب منصب دیا جاتا تھا تو ان سے چھننے کا ڈر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انبیاء کی حفاظت خاص اللہ فرماتے تھے، مگر عاجزی ان کی ساری ہے کہ کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ چند باتیں دین کے لیے کہہ سکیں، مگر غرور، تکبر، رعونت اور اس قدر جو ہے نا وہ جاہ و حشمت اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کو دیکھ کر ڈر لگنے لگتا ہے کہ یار یہ جرت کیسے ہو رہی ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے جو ہے گفتگو جو کی ہے بہترین ہے، کافی و شافی و وافی ہے، میرے خیال سے زیادہ تو اس پہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ نے جو ماشاءاللہ تفریق بیان کی ہے جو اولیاء الرحمن ہے اور اولیاء الشیطان ہے ان کے متعلق، اور کہ جو ہے آپ نے کس طرح سے شناخت کرنی ہے کہ کون حقیقتاً ہے، بلکہ حقیقی شناخت تو ظاہر ہے وہ صرف اللہ وحی کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے، یا اللہ خبر دے گا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دیں گے، اس کے علاوہ حقیقتاً تو ہمیں نہیں علم ہو سکتا کہ کون ولی اللہ ہے، نہیں ہے۔ بس علامات کچھ ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا امکان کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو بالکل ہی اس کو یعنی نواقض ہیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مثلا جو شریعت کا تابع ہی نہ ہو، متبع ہی نہ ہو، وہ تو پھر 100% کنفرم ہو گیا نا کہ یہ تو ہے ہی نہیں۔ لیکن تو دوسری طرف ظاہر ہے کہ اگر کسی میں ساری چیزیں یعنی جو ضروری اس کی شروط ہیں پائی جاتی ہیں تو اس کا امکان بن جاتا ہے 100%، تو تب بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ولی ہے یا نہیں ہے۔ تو بس یہ میرے خیال سے ایک عوام کو ضرورت ہے سمجھنے کی چیزیں کچھ بنیادی طور پر، اور ماشاءاللہ باقی تو آپ نے بہترین گفتگو کی ہے، تو پروگرام کو میرے خیال سے ہم آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔